बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान मजीद और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हमने फेडरल एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के बहुत सारे मामलात को आप तक पहुँचाया। नाज़रीन, आज एक अनहोना वाक़या हुआ जिसके ऊपर हमने सोचा कि आपको पूरी तफसील जो है वो सामने रखी जाए, ताकि जो लोग मुतासरीन या रिहायशी हैं या फेडरल एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के, उनको मालूम हो सके कि ये जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है उसकी असल हकीकत क्या है। नाज़रीन, सबसे पहले तो हम आपको एक वीडियो दिखा रहे हैं जिसके अंदर एक मुतासरा शख्स जो है वो किस तरह अपनी दादरस जो है वो लोगों के सामने रख रहा है कि उसके मसाइल जो है फेडरल एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की जो मैनेजमेंट, स्पेशली जो मौजूदा मैनेजमेंट है, उन्होंने उस शख्स को किस नहज तक पहुंचा दिया। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वाजिद साईं साहब, मैं आपके आगे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपने जो प्लाट मेरे 3 थे, आपने उड़ा दिए। ठीक है जी। तो मैं अनफन, ये कुरान पाक है मेरे हाथ में, ये कुरान पाक, ये मेरे ज़ाती प्लाट है, मैंने घर बनाना था। ठीक है ना जी। आपने मेरे प्लाट उड़ा दिए। मैं इस पे हाथ रख के कहता हूँ कुरान पाक पे, ये मेरे अपने ज़ाती प्लाट थे। ठीक है जी। आपने ये नक्शे से उड़ा दिए हैं, तो अल्लाह ताला आपका जो है ना, अल्लाह अल्लाह मदद करेगा मेरी, इंशाअल्लाह। तो ये मैं वीडियो जो है ना बना के आपको शेयर कर रहा हूँ। मेरा 8 नंबर प्लाट था, 2 नंबर प्लाट था, जो है ना, ये आपने उड़ा दिए थे। ठीक है जी। तो मैं आपके आगे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सर मुझे ये प्लाट मेरे दे दें, मैं अपना घर बनाऊँ। क्योंकि मैं 22 साल सऊदी अरेबिया में रहा हूँ, तो मैं सऊदी अरेबिया से ही बात कर रहा हूँ आपके साथ। ठीक है जी। तो ये जो है ना, मैं आपको बात बताऊँ जो है ना, कि आपने मेरे साथ बहुत ज़्यादती की है। सर, मैंने घर बनाना था, तो 22 साल मैंने जो है ना मेहनत मुशक्क़त करके ये प्लाट लिए हैं, 65-65 लाख रुपए के प्लाट लिए हैं जो है ना, आपने वो उड़ा के रख दिए। तो आप मेहरबानी करके सर ये मेरे 3 प्लाट हैं जो है ना मुझे दे दें, आपकी मेहरबानी होगी। ठीक है सर? क्योंकि जो है ना जो है ना मैंने 22 हज की हैं और 601 उम्रा की है। लेकिन मैं आपके लिए दुआ गवाह हूँ कि आप मेहरबानी करके मुझे ये मेरे प्लाट वापस कर दें। मेहरबानी होगी आपकी, आपका शुक्रिया होगा। वाजिद साईं साहब, ये अल्लाह के आगे भी आपने जवाब देना है। अल्लाह के आगे मैंने कोई किसी के साथ ज़ुल्म ज़्यादती नहीं किया। मेरे मक्के का पैसा था, वो मैंने उठा के इधर ला के इधर मैंने प्लाट लिए हैं। ठीक है सर? आपकी मेहरबानी होगी सर, आप मुझे प्लाट दे दें। ये क्योंकि मैं आपके आगे अल्फ़ोन, ये कुरान पाक है, ये मेरे प्लाट हैं, ज़ाती मेरे प्लाट हैं। ठीक है ना जी? मैंने अपने लिए हैं कि आपकी मेहरबानी होगी सर, मुझे जो है ना ये मेरे प्लाट दे दें। आपका बहुत शुक्रिया होगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह बारिक फ़ी। जी नाजरीन, जैसे आपने इस वीडियो को देखा, आपने देखा कि एक शख्स किस तरह कुरान पाक पे हलफ दे के वाजिद नसीब साई साहब से फरियाद कर रहा है कि उसने एक प्लॉट खरीदा और उसके साथ क्या हुआ, और वो सारी सूरत हाल जो है आपने इस वीडियो के अंदर प्लाट देखी। नहीं, यहाँ पे मैं कहता एक प्लाट नहीं है, कई प्लाट, उसने 2 या 3 प्लाट हैं गालबन, जिसमें वो उसने ख़रीदे। जो हम ये वीडियो देख रहे थे उसमें वो आओ फरियाद कर रहा है कि मेरे प्लाट को तब्दील कर दिया गया, वहाँ पे कुछ और लगा दिया गया, वहाँ पे जाली अलाटमेंट लेटर जारी किए जा रहे हैं, वहाँ पे 2-2 एक-एक प्लाट पे 3-3 लोगों को अलाटमेंट लेटर दिए जा रहे हैं, वहाँ पे जो एफिलेशन है उसकी मद में बहुत बड़ा फ्रॉड किया है। जी माजिद भाई, सबसे पहले तो मैं इस आज के वाक़े के ऊपर जो है वो कंडेम्प्ट करूँगा कि बल्कि मैं नहीं, पूरे FECH के जितने भी लोग हैं उन्होंने स्पेशली फ़ोन करके कहा कि हमें हक़ाइक़ के ऊपर बताया जाए कि माजिद साहब के साथ जो आज ज़्यादती की गई उसके मतलब जो है माजिद साहब को स्टूडियो में इनवाइट किया जाए और उनसे उनका मौक़िफ़ लिया जाए। सबसे पहले तो माजिद भाई, मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने टाइम दिया और यहाँ पे आप आए, और जो सूरत हाल आज बन रही है उसके मुताबिक आप बताइए कि आप इस ट्रैप में, मैं तो इस ट्रैप को कहूँगा कि जो मौजूदा मैनेजमेंट कमेटी है उन्होंने किस तरह आपको ट्रैप किया, किस तरह आपको बुलाया, और जो आज सूरत हाल बनी उसके मुतालिक लोगों को बताइए। मैं अरफान साहब, बहुत शुक्रिया जो आपने ये मेरा मौक़िफ़ जो है वो हमारे जो मेम्बरान हैं, ख़ास तौर पे FECHS के हवाले से मैं बात करूँगा।
آپ نے ان کے سامنے یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے یہاں سے ساری دنیا ہمیں سن سکتی ہے اور ایک دوسرے کو جو ہے نا انالائز بھی کر سکتی ہے. آج کل سوشل میڈیا جو ہے ہر جگہ کے اوپر اس کی ایکسیس ہے اور خاص طور پہ یہ جو الیکٹرانک میڈیا ہے یہی ہمارا جو ہے نا ایک باوثوق ذرائع بھی ہے یہاں پہ کہ جو لوگ پاکستان سے باہر ہیں یا لاکھوں کی تعداد میں ہزاروں کی تعداد میں یہاں سے ان کو ایک میسج مل جاتا ہے. تو یہ اس میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. سر اصل میں بات یہ ہے کہ کافی عرصے سے یہ ایک بات چل رہی تھی کہ FECHS کے اندر 7,000 متاثرین ہیں. 7,000 متاثرین ہیں. یہ تقریباً 20 سالوں میں جو ہے نا بنے ہیں. 20 سال اس کو ہو گئے متاثرین کو. اب جو 20 سال کے اندر یہ متاثرین تھے, جو پچھلی باڈی تھی MC کی جو مینجمنٹ کمیٹی ہے, اس سے پہلے گلشیر صاحب اور جس میں میجر آفتاب صاحب تھے غالباً, تو اس میں واجد سائی صاحب بھی تھے لیکن وہ افیشل ان کے پاس نہیں تھا. لیکن لوگوں کی جو وہاں پہ پرسیپشن ہے, جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ کوآرڈینیٹر تھے اور جتنا بھی کام ہوتا تھا واجد سائی صاحب کی نگرانی سے ہوتا تھا. اور جتنی زمینیں پرچیز کی جاتی تھیں, جتنی ایفیلیشن کی جاتی تھی, جو کچھ بھی پلاٹ ری نمبر ہوئے ہیں اس میں واجد سائی رؤف ستی کے ساتھ برابر ملوث تھا اور شامل تھا. ٹھیک ہے, یہ اداروں میں بھی گئے لیکن وہاں پہ انہوں نے کہا کہ میرے پاس کوئی افیشل پوسٹ نہیں تھی. اچھا, وہاں پہ یہ ہوا کہ جب انہوں نے FIA کے اندر جا کے عبدالرؤف ستی نے وہ اپنا ایک بیان ریکارڈ کرایا جس میں انہوں نے تسلیم کیا کہ میں نے بڑی تعداد میں پلاٹ ری نمبر کیے. حالانکہ قانون جو ہے نا ری نمبرنگ کی اس کے اندر گنجائش نہیں ہے اور نہ ہی کہیں پہ اجازت دیتا ہے کہ ری نمبر کیا جائے. اچھا, جب ہم نے یہ بات سنی تو اب اس کے بعد نیکسٹ ہوا یہ کہ واجد سائی صاحب جو نئی ابھی مینجمنٹ ہے اس کے جنرل سیکرٹری بن گئے. اب جنرل سیکرٹری بن کے اس میں جو صدر صاحب ہیں وہ چودھری خالد صاحب تھے اور نائب صدر ضیاء شاہ صاحب تھے اور باقی جو 11 رکنی کابینہ تھی وہ سارے اس کے اندر شامل تھے. لیکن کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اچانک ہوا یہ کہ صدر خالد صاحب اور نائب صدر ضیاء شاہ صاحب نے ان کے اوپر سنگین الزامات لگائے کہ یہ کرپشن ہو رہی ہے, پوری گلیاں چینج ہو رہی ہیں اور اس میں ایفیلیشن کے نام پہ بہت بڑا فراڈ کیا جا رہا ہے. جس میں ایک لیٹر ہمارے ہاتھ جو ہے نا, ایک نہیں بلکہ کافی لیٹر ہیں وہ لگے کہ جس میں آصف تنولی صاحب جو کہ ممبر ہیں یہاں پہ اس موجودہ باڈی کے, اس نے صدر صاحب کو اور سیکرٹری صاحب کو خط لکھا کہ جو ایفیلیشن ہو رہی ہیں یہ ایفیلیشن غیر قانونی ہے, اس سے سوسائٹی اور متاثرین کو کوئی فائدہ نہیں ہے, اس میں ایفیلیٹر بینیفٹ جو ہے نا وہ اٹھا رہے ہیں, لہٰذا اس کو بند کر دینا چاہیے. اب جب ہم بات کی مختلف اداروں کے اندر کیسز بھی چل رہے ہیں, واجد سائی صاحب سے ہم پوچھتے تھے, وہ کہتے تھے کہ ایک سال کے اندر 1000 متاثرین کو پلاٹ دیں گے, دوسرے سال کے اندر 1000 کو دیں گے, تیسرے سال کے اندر 3000. ہمارے ٹرن کے اندر ہم 3000 متاثرہ لوگوں کو پلاٹ دے دیں گے. ہم روزانہ کے بنیاد پہ یہ ڈیبیٹ کرتے تھے, پوچھتے تھے, لیکن وہ کہتے کہ ہمیں یہ مجبوری ہے, یہ چیز ہے, ہمارے گلبرگ کے فارم ہاؤس بکیں گے, اس کے بعد ہم زمین کی خریداری کریں گے, ہمارے پاس یہ قدغن لگا ہوا ہے, ڈیولپمنٹ کی جو ہے نا یہ وہ بتاتے تھے کہ جس طرح کہ ایسے بلڈر کام کرے وہ وہاں پہ فیز 2 میں ڈیولپمنٹ نہیں کر, لیکن ایسے بلڈر کو ہٹا کے RNU کو جب کام دے دیا گیا ہم پر امید ہے کہ اب جو ہے نا ڈیولپمنٹ جو ہے مکمل ہو جائے گی. لیکن اس کے بعد ہم نے اچانک یہ دیکھا کہ مجھے کچھ دن پہلے ہم نے بھی ان کو, ظاہری بات ہے پہلے جو ان کے کرپشن کے اس میں سب سے جو بڑی بات تھی ادارے میں ہم بھی گئے, کچھ اور لوگ بھی ہیں کیونکہ میں وہاں کا ممبر بھی ہوں. ہم جب وہاں پہ گئے ہم نے ایک اپلیکیشن دی کہ جس کے اندر پوسٹ ڈیٹڈ لیٹر, وہ بھی واجد سائی صاحب جو جنرل سیکرٹری جن کے اختیار میں لیٹر کو سائن کرنا نہیں ہے, تو ان کے اختیار میں جو کوآپریٹو بائی لاز ہے وہاں پہ وہ کوئی ایگریمنٹ یا لیٹر وہ صدر کی جو ہے وہ اختیارات ہیں, لیکن انہوں نے ان کے اختیارات کو سپر سیڈ یا اوور سیڈ کیا آپ بولتے ہیں مجھے تھوڑا سا یہ آپ بتا دیجیے گا, کہ اس کو کرتے ہوئے وہ لیٹر وہ سائن کرتے ہیں, ایگریمنٹ بھی کرتے ہیں اور ڈیولپمنٹ کی کمپنیوں کو خود ٹھیکے دے رہے ہیں. ابھی موجودہ جو سچویشن ہے, کچھ دن پہلے کچھ دوستوں نے مجھے کہا کہ آپ یہاں پہ وزٹ کریں, یہاں پہ بڑے پیمانے پہ کرپشن ہو رہی ہے اور 1200 کے لگ بھگ تقریباً پلاٹ کریے. میں نے کہا یہ ناممکن ہے, 1200 اگر پلاٹ فیز 1 میں کریٹ ہوئے ہیں تو اس کا 1/3 تو یا 1/3 حصہ تو کم از کم متاثرین کو جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ 300-400 متاثرین فیز 1 کے اکاؤنٹیٹ ہو سکتے تھے, لیکن انہوں نے کہا نہیں. میں نے کہا یہ آپ غلط بیانی سے, میں فزیکلی وہاں پہ گیا, میں نے دیکھا کہ 71, 72, 73, 74, 76 اور اس کے ساتھ ملیکہ جو گلیاں وہاں پہ تقریباً کوئی 400 سے 500 پلاٹ نئے کریٹ ہوئے ہیں, وہاں پہ روڈ بنے ہیں, وہاں پہ ڈیبیاں لگی ہیں, وہاں پہ انفراسٹرکچر بچھایا ہے. اس کے ساتھ جب دوسری جگہ شاہین 101 جسے آپ کہتے ہیں 101 کمرشل, اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے وہ ایک کیا ہوا تھا, نام دیا تھا 101 کمرشل. وہاں پہ کیا ہوا کہ میں فزیکلی گیا, وہاں پہ 5 مرلے کے اسی زمین کے آگے پلاٹ لگائے ہوئے ہیں, وہاں پہ ڈیولپمنٹ ہو چکی, وہاں پہ بھی تقریباً 300-400 کے لگ بھگ پلاٹ جو ہے نا نئے موجودہ مینجمنٹ نے کریٹ کیے ہیں, ڈیولپمنٹ کی ہے, اس کے اندر انفراسٹرکچر بچھایا ہے اور وہاں پہ جو ہے نا کام بھی ہو رہا ہے, وہاں پہ نقشہ جات بنے ہوئے ہیں, وہاں پہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. اس کے ساتھ ہم پھر گئے
شہین جو کمرشل ہے اس کے ملحقہ جو گلیاں ہیں وہاں پہ 209 207 208 اور بھی کوئی یہاں پہ گلیاں تھیں جن کو انہوں نے تبدیل کر کے A B C 7 9 A 9 B اور 9 C جو ہے نا کر دیا. وہاں پہ بھی 400-500 پلاٹ تقریباً جو ہے نا لگے ہوئے تھے. تو ہم نے جب یہ حقائق ویڈیو کی شکل میں ان کے سامنے رکھے, پوچھا کہ یہ اتنے بڑے پیمانے پہ آپ نے ڈیولپمنٹ کی ہے تو یہ پلاٹ کن لوگوں کو دیے ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ پچھلی جو مینجمنٹ ہے اس نے یہ کیا ہوا تھا, انہوں نے پلاٹ تقسیم کیے, میرا اس کے اندر کوئی نہیں. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, آپ یہ کہتے ہیں کہ پچھلی میں نے اس کا میں ریکارڈ پرووائڈ کر دیں, لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا اور ہیلے بہانے بنانے شروع کر دیے. پھر میں نے ان سے یہ کہا کہ اگر یہ ڈیولپمنٹ آپ پچھلی مینجمنٹ نے الاٹمنٹ لیٹر کی تھی تو اس کی ڈیولپمنٹ کس کمپنی کو دی ہے وہ بھی ہمیں بتائیں. تو اس کے اوپر بھی انہوں نے کوئی ہمیں مطمئن کرنے والا جواب نہیں دیا. وہاں پہ جو خالد خٹک کام کر رہا ہے یہ کروڑوں روپے کی جو ہے نا ڈیولپمنٹ کی رقم بنتی ہے, کروڑوں روپے میں. اصل میں پس پردہ جو ہے نا عرفان مجید صاحب جو حقائق ہیں وہ یہ ہے کہ وہاں پہ ایفیلیشن کی مد میں اتنا بڑا وسیع پیمانے پہ فراڈ ہو رہا ہے. جس دن ایک شفاف انکوائری اس کے اوپر بیٹھے گی تو آپ حیران و پریشان ہو جائیں گے کہ اس کے اندر ہوا کیا کیا. ماجد بھائی میرا جو سوال تھا آپ کے پاس, کیونکہ آپ نے پوری ڈیٹیل بتائی ہے ناظرین کو, یہ بہت ضروری تھی کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا. لیکن آج جو 6 فروری کو جو آپ کو انہوں نے 11 بجے بلایا اور ٹریک کیا, اس کے متعلق میں اس کے اوپر آتا ہوں. میں یہ بات, یہ گروپوں میں میسج کر رہے تھے کچھ ان کے جو ہے نا نام نہاد جو ان کے سپوک پرسن ہیں, وہ بات کر رہے تھے کہ جی یہ ایک جھوٹا پروپیگنڈا ہے, آپ موقع کے اوپر آئیں تو وزٹ. میں نے کہا جی یہ بہت اچھی بات ہے, موقع کے اوپر آ کے وزٹ کر سکتے ہیں. میں نے کہا متاثرین کو بلائیں. ہماری مینجمنٹ کمیٹی کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہوئی, کوئی ایسا میسج نہیں چلا کہ مینجمنٹ کمیٹی کے لوگ آئیں گے یا ان سے جو ڈیلر حضرات ہیں وہ بھی وہاں پہ تشریف لائیں گے. جب میں وہاں پہ پہنچا تو مینجمنٹ کمیٹی, کیونکہ انہوں نے گروپ میں ایک ویڈیو لگائی کہ ہم پہنچ گئے, ہمارے صاحب نہیں آئے, وہ جھوٹ بول رہے تھے. میں وہاں پہ پہنچا, میں نے جب پہنچا صاحب یہ کون شخص تھا جو اسپیشلی عامر مناس, تو وہ تو آ سکتا ہے, لیکن ایک آؤٹ آف دا سائڈ کے ایک بندہ ہو جو وہاں پہ آئے اور آپ کو للکارے کہ آپ کیوں نہیں آئے, یعنی آپ کو بار بار اس بات پہ کہا جا رہا ہے کہ آپ خود کیوں نہیں آتے. میں ویڈیو بھی آپ کو میں پروڈیوسر صاحب سے آپ کہیے گا کہ سکرین کے اوپر شیئر کریں, میرے پاس ویڈیو موجود ہے, ویڈیو بھی چلا دیں تو وہ بھی اس میں بھی آپ کو کافی کچھ مواد نظر آ جائے گا. تو اس میں پتہ ہے کیا ہوا کہ جب انہوں نے کہا کہ نہیں, میں نے کہا جانا چاہیے, دیکھیں اس طرح وہ بلا رہے ہیں تو حقیقت تو سامنے رکھنی چاہیے. متاثرین آئے ہوں گے. جب ہم وہاں پہ پہنچے تو ہم نے دیکھا کوئی متاثرین کا نمائندہ نہیں تھا, کوئی متاثرین نہیں تھے. وہاں پہ مینجمنٹ کمیٹی واجد سائی صاحب تھے, انجینئر زہیب صاحب تھے, عامر مناس صاحب تھے, ذوالفقار سائی صاحب تھے, اور ان کے جو ہے نا کوئی جو بھی کرندے وہ تھے. جب میں جو ہی پہنچا میں نے کہا سر یہ دیکھیں آپ, یہ فزیکلی نظر آ رہا ہے یہ ابھی نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. تو وہاں پہ کوئی ایک حافظ ہے, عبداللہ ہے, یعنی کہ انہوں نے پورا ایک پلان کیا ہوا تھا کہ کس طریقے سے کہ ٹریپ کیا جائے گا اور عزت نفس کو مجروح کیا جائے گا تاکہ اس کے اوپر مزید یہ آواز نہ اٹھائے, مزید پروگرام نہ کرے اور حقائق لوگوں کے سامنے نہ رکھے. وہاں پہ انہوں نے تو میں کرنے اور گالم کرو, اتنی گندی غلیظ قسم کی گالیاں دی گئیں جس کی مثال نہیں ملتی. اور انہوں نے کہا یہ ہماری اپنی زمین ہے یہاں سے. اب بنیادی سوال یہ ہے کہ اگر وہ زمین جو ہے عرفان مجید صاحب, اگر وہ زمین ان ذمہ داروں کی ہے, اگر ان کی وہاں پہ جو ہے وہ ریٹ ہے تو ماجد صاحب جی مجھے اس بات کا جو ہے تعجب بھی ہو رہا ہے سن کے بھی, اور جو میرے ناظرین ہیں ان کو بھی اس کا تعجب ہو رہا ہوگا کہ جب سوسائٹی کی زمین ہے, سوسائٹی نے ڈیولپ کر کے لوگوں کو دے دی ہے, چاہے وہ ایفیلیٹر کو دی ہے چاہے وہ کسی کو دی ہے, اس میں زمینداروں کا وہاں پہ کیا تعلق ہے؟ وہ کیوں وہاں پہ اکٹھے ہو کے آپ کے اوپر حملہ آور ہوئے؟ نہیں وہ تو واجد سائی گروپ ہے نا. اصل میں واجد سائی نے ذمہ داروں کو ایفیلیشن کے نام پہ, بھائی یہی تو ایفیلیشن کے اوپر فراڈ کیا جا رہا ہے, جعلی ایفیلیشن بنائی جاتی ہیں, اپنے پلاٹ لگائے جاتے ہیں, سیل کر دی جاتے ہیں. متاثرین کو ابھی تک ایک پلاٹ نہیں ملا, وہاں پہ وہ میرے اوپر حملہ آور ہو گئے. میں صاحب سوال پھر وہیں پہ ہے کہ ناظرین یہ سننا چاہ رہے ہیں, یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ ایک زمین جو ہے وہ زمیندار نے فیڈرل امپلائیز کو دے دی, تو واجد صاحب بتا اس کے بعد یہ کیسے ممکن ہے کہ زمیندار وہاں پہ آ کے کہیں کہ یہ زمین ہماری ہے, ہم اس کے کسٹوڈین ہیں, یہاں پہ ایف ای سی ایچ کا کوئی بندہ نہیں, تو پھر واجد صاحب نے وہاں پہ پلاٹ لگا کے کس طرح لوگوں کو دے دیے؟ اس کا جو سوال جو جواب ہے وہ واجد صاحب نے وہاں پہ کیوں نہیں دیا؟ ہم کوشش کریں گے کہ واجد صاحب کا بھی موقف لیں کسی پروگرام میں, لیکن یہ جو ہے یہ غنڈہ گردی بھی ہے اور یہ ایسا سلسلہ ہے کہ یہ واجد صاحب اس کا جواب دیں گے ناظرین کو اور ممبران کو, اس وجہ سے کہ یہ ان کے اوپر ایک بہت بڑی بات اٹھ رہی ہے
کہ واجد سائی صاحب کی اس میں کیا انوالومنٹ ہے؟ میں عرفان صاحب یہ تو آپ نے چھوٹی بات کی، واجد سائی صاحب وہاں پہ موجود تھے، اس پورے جو گروپ کی ہے وہ لیڈ کر رہے تھے، ظاہری بات ہے وہاں پہ آئے ہیں ایک جنرل سیکرٹری جو کسی بھی سوسائٹی کا ہو، اس کے سامنے ایک کوئی عام سا ذمہ دار اٹھ کے آ کے کہے جی ہماری سوسائٹی یا یہ، تو یہ دیکھیں یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے اس مینجمنٹ کے اوپر اور اس سیکرٹری کے اوپر، یہ سارا کچھ اس کا پری پلان تھا، اس کے اوپر اس نے کام کیا۔ اس سے ہٹ کے تھوڑا سا میں آگے اور حقائق بتاتا ہوں، جب وہاں سے میں نکلا دعا چوک کی طرف، دعا چوک میں انہوں نے پیچھے کچھ اپنے گنڈے بھیجے جنہوں نے مجھ پہ آ کے اٹیک کیا، اور اٹیک کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ اپنا موبائل ہمیں دے دیں، اسے ویڈیو ڈیلیٹ کریں۔ میں نے کہا میں کیسے آپ کو موبائل دے دوں، یہ میرا جو ہے نا اپنا ہے، میں نے جو ویڈیو بنائی ہے یہ میری اپنی ایک پراپرٹی ہے۔ خیر انہوں نے مجھے تھریٹ کیا اور وہاں پہ زد و کوب کیا، اور یقین کریں کہ ایک وقت تو ایسا تھا کہ مجھے یہ لگ رہا تھا کہ یہ جان سے مجھے جو ہے نا آج یہاں سے واپس نہیں جانے دیں۔ ماجد صاحب میں اس بات پہ بڑا حیران ہوا ہوں آپ کی بات سن کے، آپ میڈیا اسپوک پرسن ہیں، آپ ایک اچھے ادارے کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اگر آپ لوگوں کے ساتھ یعنی آپ کے ساتھ اگر یہ کچھ ہو چکا ہے تو میں سوچتا ہوں کہ وہ ممبران جو پچھلے 15-20 سال سے متاثرین میں ہیں، جو رہائشی ہیں، جو دبے ہوئے ہیں وہاں پہ، وہ اپنی آواز کیوں نہیں بلند کر رہے؟ یہ سوال تو اداروں تک جانا چاہیے، آپ کو چاہیے کہ اس کو اداروں تک لے کے جائیں تاکہ اس مسئلے کا حل نکلنا چاہیے کہ یہ ذمہ داروں کی سوسائٹی ہے جی بالکل یا قبضہ گروپ ہے یہاں پہ۔ جی عرفان صاحب میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا یہ کچھ ویڈیو میں نے آپ کو جو دی اپنے پروڈیوسر صاحب سے کہیں کہ اس کے سکرین کے اوپر وہ آن ایئر کر دیں تاکہ آپ کو بھی تھوڑا سا حقائق کا پتہ چل سکے، اور آپ خود یہ دیکھ لیں کہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ۔ ماجد صاحب یہ بڑی تشویشناک باتیں ہیں جو آپ نے آج کہی ہیں۔ میں یہ آپ سے میں پھر ریکویسٹ کروں گا کہ پروڈیوسر صاحب سے کہیں کہ یہ ویڈیو سکرین کے اوپر جو ہے نا وہ آن ایئر کر دیں، جی میں تاکہ یہ ناظرین کو حقائق کا پتہ چل سکے کہ وہاں پہ واقعہ کیا ہوا اور کس طریقے کی وہ لینگویج یوز کی گئی۔ بھائی صاحب میں ایک اور سوال بھی آپ سے کرنا چاہوں گا کہ کسی نے مجھے یہ کہا کہ آپ لوگ جو ہیں وہ سی ڈی ایم میں گئے اور وہاں پہ جا کے آپ نے ایک موقف دیا کہ ایل او پی جو ہے اس کو کینسل کیا جائے، تو میری نہیں اپنی ذاتی یہ رائے ہے کہ آپ اتنی بڑی بات نہیں کر سکتے، آپ متاثرین کے لیے کام کر رہے ہیں اور ان کی آواز بنے ہوئے ہیں، تو اس کا جو حقائق ہے وہ ذرا ناظرین کو بتائیں کہ کیا مسئلہ ہے یہاں پہ۔ جی صاحب اس پہ میں بتاتا ہوں کہ جو سی ڈی اے کے حوالے سے بات کی جاتی ہے نا، سی ڈی اے سے ہم نے یہ پوچھا کہ آپ نے جو فیز 1 اور فیز 2 کا ایل او پی سسپینڈ کیا ہوا ہے اس کو کیوں نہیں بحال کیا جاتا اور ایک نقشہ مارکیٹ میں کیوں نہیں دیا جاتا؟ اب جو متاثرین ہیں جو زیادہ بیچارے جو ہے نا لٹ جاتے ہیں، پہلے وہ 10-10 20-20 لاکھ کا متاثرہ ہوتا ہے، جب وہ پلاٹ لے لیتا ہے تو وہ کروڑوں میں ہو جاتا ہے، کیونکہ ہر روز یہاں پہ نقشے تبدیل ہو جاتے ہیں، گلیاں تبدیل ہو جاتی ہیں، کافی زیادہ ایسے لوگ ہیں کہ یہ بڑا جو ہے نا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ تو مجھے جو ہے نا جو وہاں پہ اچھے عہدے کے اوپر براجمان انہوں نے کہا جناح گارڈن تو ایک پورا فراڈ ہے، میں تو اس کو جو ہے نا وہ ہر بندے کو کہتا ہوں کہ یہاں پہ پلاٹ ہے۔ میں نے کہا سر فراڈ کیسے ہے، آپ مجھے یہ بتائیں۔ وہ کہتا ہے کہ یہ پورا فراڈ ہے۔ میں نے کہا اگر فراڈ ہے تو مجھے یہ بتائیں۔ کہتے ہیں ہم نے تو ابھی نئی جو ہے نا ایکسٹینشن اپروو کی ہے جو 1800 کنال کی۔ میں نے کہا سر اسی کو آپ لے لیں۔ پہلے وائلیشن ہوئی ساری جو ہے نا وہ جناح گارڈن کے اندر، آپ نے انہوں نے مجھے بتایا کہ 2 ارب کے پتہ نہیں کتنے کا نوٹس بھیجا ہوا ہے۔ میں نے کہا وہ آپ نے نوٹس بھیجا، اب جو آپ نے ایل او پی اپروو کیا ہے کیا آپ نے فزیکلی وہاں پہ جا کے چیک کیا ہے کہ اس کے اندر گرین لینڈ کتنی ہے، پارک کتنا ہے، باقی اس کے اندر کتنی چیزیں موجود ہیں، کیا قبرستان بھی ہے وہاں پہ، اسکول بھی ہیں وہاں پہ، ہاسپٹل کی زمین بھی ہے؟ تو وہ کہتے ہیں جی بالکل ہے، یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ میں نے کہا آپ دکھا دیں کدھر ہے۔ میں نے کہا آپ کی ان ساری چیزوں کے اوپر پلاٹ لگائے جا چکے ہیں، ان کے اوپر گلیاں جو ہے نا بنا کے، گلیاں جو بنی ہوئی تھیں ان کے اوپر پلاٹ بنا دیے گئے ہیں۔ آپ فزیکلی جا کے چیک کریں، اگر واقعی ہیں تو میں آپ سے معذرت بھی کروں گا اور میں کہوں گا کہ آپ جیسا نیک نیت بندہ نہیں، اگر اس طرح آپ نے کر دی ہے تو سر آپ بھی برابر کے مجرم ہیں، آپ جا کے چیک تو کریں کہ وہاں پہ وائلیشن کیا ہے۔ بہت شکریہ جی آج کا جو موقف تھا میں بلکہ ریکویسٹ کروں گا کہ یہاں پہ وہ ویڈیو آن ایئر کر دی جائے کہ جو آج کے وقوع ہے کی ہے، تاکہ ناظرین کو حقائق سے جو ہے نا وہ پتہ چل سکے۔ یہ ڈرامہ کیا بن گیا بہن چود، روزانہ 24 مووی بنا زمینوں کے اوپر بہن چود، پتہ نہیں یار بہن چلانے دینا میں ہونی نکلا تو چلو۔ بہت شکریہ ماجد صاحب، آج آپ نے ٹائم دیا اور ناظرین اور ہمارے جو ممبران ان کو اس کے متعلق آپ نے پوری ڈیٹیل دی، اور جو آپ کا جو موقف تھا، جو آپ کے اوپر بات آ رہی تھی کہ آپ نے سی ڈی اے میں جا کے ایل او پی رکوانے کی کوشش کی، ناظرین ایسی کوئی بات نہیں، ماجد صاحب کا آپ نے موقف سنا، اور آج جو واقعہ ہوا جناح گارڈن کے اندر آپ نے اس کی ویڈیوز بھی دیکھیں، اور آپ خود اس کا امیجن کریں کہ یہ جو موجودہ مینجمنٹ کمیٹی ہے ان کے کردار کہاں تک پہنچ چکے ہیں۔ وہ مینجمنٹ کمیٹی نہیں ہے، وہ تو غنڈہ گردی کرنے پہ لگ گئے ہیں، لوگوں کے
جو حقوق تو دے نہیں سکتے لیکن ان کو دبانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں. ہماری کوشش رہے گی کہ ہم یہ ویڈیو اداروں تک لے کے جائیں اور رجسٹرار تک لے کے جائیں, CDA چیئرمین تک لے کے جائیں, ان کو معلوم ہو کہ یہ تمام جو حقائق ہیں ان کے سامنے ویڈیوز کی شکل میں وہ دیکھیں اور اس کے اوپر کوئی ایکشن لیں. اللہ تعالیٰ اسی کے ساتھ آپ اپنے ہوسٹ عرفان مجید کو اجازت دیجیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. ہمیں بھی اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.